अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाम बखैर। आज मेरे साथ शहाबुद्दीन मौजूद हैं। शहाबुद्दीन साहब जो हैं ये डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा ये क्या-क्या करते हैं, इनसे मिलके जानने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि शहाबुद्दीन साहब कौन हैं, कहाँ पैदा हुए, कहाँ तालीम हासिल की, क्या-क्या अब तक खोया, क्या-क्या पाया और इनका लाइफ जर्नी कैसा रहा? अस्सलाम वालेकुम। शहाबुद्दीन साहब कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, बहुत शुक्रिया आज हमें अपने इस प्रोग्राम में मदऊ करने का और हमें मौका देने का, ताकि हम खुद को अपनी जो फीलिंग है, जो अपने थॉट्स है, वो आपके जो ऑडियंस है, आपके जो नाजरीन हैं, उनके साथ शेयर कर सके। मैं चाहूँगा कि आप अपना एक लाइफ जर्नी, एक मुख्तसर अजमाली खाका अपने बारे में पेश करें कि आप ताकि हमारे नाज़रीन को आपका बैकग्राउंड समझ आ जाए और फिर जो आने वाली गुफ्तगू है फिर उसमें ज़्यादा सहूलत रहेगी। जी, मेरा नाम शहाबुद्दीन है। मैं केपीके के एक नवाही गांव है, डिस्ट्रिक्ट नौशेरा में पिरसाबाग के नाम से, वहाँ मैं पैदा हुआ। मैंने अपनी जो 10 तक, सॉरी 7 तक जो एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन, वो मैंने वही हासिल की। एंड देन वी मूव टू हरिपुर, क्योंकि वहाँ वहाँ मेरे बाबा जॉब करते हैं, तो हम वहाँ मूव हुए। एंड इंटरमीडिएट मैंने वहाँ से किया। एंड देन आफ्टर आई शिफ्टेड टू इस्लामाबाद। मेरी यूनिवर्सिटी की जर्नी जो है वो इस्लामाबाद से मैं स्टार्ट हुई, और पिछले तकरीबन 6 साल से मैं इस्लामाबाद बेस हूँ और यहीं पे रह रहा हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस से किया है। बहुत खूब, यानी आप मुस्तक़बिल के साइंटिस्ट हैं, जो आज का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। मैं समझता हूँ कि आने वाला जो दौर है वो आप ही का दौर है और आपके बगैर कोई चीज़ नहीं चलेगी। इवन जो किचन है वो भी उसमें खाना नहीं पकेगा, जब तक सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसको हाथ नहीं लगाएगा और उसमें अपनी इनपुट नहीं देगा। तो आपको क्या लगता है कि जो पाकिस्तान है वो सॉफ्टवेयर की दुनिया में क्या मकाम रखता है अपना? रिसेंटली सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है वो सेकंड नंबर पर आई है, इनकी तमाम और एक्सपोर्ट से। तो बहुत जल्दी मैं उम्मीद रखता हूँ, मुस्तकबिल करीब में, ये इस एक्सपोर्ट का जो सबसे हाई रेटेड जो एक एक्सपोर्ट होगी पाकिस्तान की तरफ से, वो टेक्नोलॉजी एंड आईटी होगी। इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान में बहुत टैलेंट मौजूद है, पाकिस्तानी नौजवानों में, पाकिस्तानी लोगों में। क्योंकि इनके पास एक तो कुछ लोगों के पास प्लेटफॉर्म भी मौजूद है, कुछ लोगों के पास नहीं भी है, वो रूरल एरिया से है, या जो मसले मसाइल है वो दुनिया के हर मुल्क में है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है। कोई ये यूनिक बात नहीं है। तो सेम इट इज, जब से इंटरनेट आया है तो उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई हमारे नौजवानों के लिए कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसके थ्रू वो कुछ लर्न कर सके, कुछ न्यू स्किल्स को वो सीख सके और उसके ऊपर काम कर सके। तो अब तो एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। आज आप देखिए, आप किसी और शहर में बैठे हुए हैं, मैं किसी और शहर में बैठा हूँ, और थ्रू इंटरनेट हम कनेक्टेड है। तो दुनिया में आप किसी भी बंदे के साथ किसी भी वक्त कम्युनिकेशन कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, थ्रू जस्ट इंटरनेट। तो मेरे ख्याल से कि पाकिस्तान बहुत जल्दी आगे इसमें जाएगा, और अभी पाकिस्तान में इसमें बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। लेकिन ये हमारे लिए, हमारे बड़ों के लिए थोड़ा सा मुश्किल वक्त है। उसकी वजह यह है कि कुछ लोग इस टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को अभी उस तरह एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हैं, उसको उस तरह इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। वो समझते हैं कि जो हम अपनी देसी तरीकों से जो काम चलाते थे तो वो ठीक है। लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, तो अब वो भी आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इस चीज़ में आ रहे हैं, और उम्मीद है कि वेरी सून वो इस चीज़ को कम्प्लीटली अडॉप्ट कर लेंगे। लेकिन ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आप अमेरिका में जाए, वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग नज़र आ जाएंगे, लेकिन वो टेक्नोलॉजी की बहुत सारी चीज़ों से नावाकिफ है और उनको उन चीज़ों का नहीं पता। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी के हवाले से जो इलिटरेसी रेट है वो है। आप अगर दुनिया के सबसे बड़े मुल्क का मैंने मिसाल दी है, अमेरिका, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ आपको इससे ज़्यादा रेशो मिलेगा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और वहाँ भी सेम इट इस सारे प्रॉब्लम्स है। लेकिन मैं समझता हूँ कि बाकी ममालिक में, जैसे हमारी जो एशिया की कुछ कंट्रीज़ है,
وہ اس چیز میں کافی تیز ہے، اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے ان میں سے جو آئی ٹی کی طرف رجحان ہے اور جو سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کی طرف سے جو رجحان ہے وہ کافی تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ اس میں فائنینشلی چونکہ بہت زیادہ آپ کو سپورٹ ملتی ہے، آپ فائنینشلی بہت اسٹرانگ رہتے ہیں، تو لوگ اس کی طرف بہت تیزی کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اور اب تو آپ کی ایچ اینڈ ایوری تھنگ ٹیکنالوجی کے اوپر ٹرانسفارم ہو چکی ہے، آپ گھر بیٹھے کچھ بھی اپنے تمام چیزوں کو مینیج کر سکتے ہیں، ان کے ساتھ ڈیلنگ کر سکتے ہیں، ان پرابلمس کو فکس کر سکتے ہیں۔ تو یہ میری خواہش ہے کہ ہر پاکستانی جو جتنے بھی نوجوان ہیں وہ کوئی نہ کوئی اسکل ضرور سیکھے۔ انٹرنیشنلی جو ہے آپ اگر دیکھیں ورلڈ وائڈ میں تو بہت ساری اسکلس کے لیے ہماری ایشین یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے جس میں کامن ویلتھ کی کنٹریز آ جاتی ہے، انڈیا، بنگلہ دیش، پاکستان، تو انڈیا اس میں اچھے نمبر پر ہے، پاکستان دوسرے نمبر پر ہے، تیسرے نمبر پر بنگلہ دیش آ رہا ہے، اب فری لانس ورلڈ میں بھی یہی وہ چل رہا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ ایشین جتنے بھی کنٹریز ہیں انکلوڈنگ چائنا اینڈ ادر کنٹریز، they are more than good in technology than other countries in the European۔ اس میں یورپین سائٹ پہ جا کے ہاں ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہے، کچھ چیزیں ہیں جس کے اوپر وہ بہت تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں، لیکن یہ کہ ان کو جو مین سورس جو پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جو ٹیکنالوجی میں ان کو سب سے زیادہ ہیلپ کی جا رہی ہے وہ ان ایشین کنٹریز سے ہی کی جا رہی ہے۔ آپ اگر گوگل کا ایگزامپل لے لیں تو انڈیا سے آپ کو ملے گا، آپ ٹویٹر کا لے لیں، باقی جتنے بھی ٹیکنالوجیز ہیں ان سے لے لیں، تو یہ ان میں آپ کو ایشین کنٹری کا کوئی نہ کوئی بندہ نظر آئے گا۔ تو یہ ایک ہمارے لیے اچھی بات ہے، ہمیں اپنی نیبرنگ کنٹری کے ساتھ مزید اس حوالے سے ورک کرنا چاہیے اور انہی چیزوں کے اوپر ہمیں فوکس کرنا چاہیے۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ اس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی ہم بہت جلدی آگے پہنچ جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ شہاب۔ آپ چونکہ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں، ابھی جو نئی گورنمنٹ آئی ہے پاکستان میں، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، نوجوانوں نے اس کا بڑا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارا جو نوجوان ہے گورنمنٹ کی طرف سے اس کو کوئی سپورٹ نہیں ہے، ایون ایک ہم پیمنٹ گیٹ وے بھی ہم نہیں دے پائے ان کو۔ ہمارے نوجوان شدید مشکلات کا شکار ہیں، دنیا بھر میں وہ پتہ نہیں جائز ناجائز کس طریقے سے کمپنیاں بنا کے کیا کیا کر کے پیمنٹس جو ہیں وہ پاکستان لا رہے ہیں، زر مبادلہ آ رہا ہے، اور فری لینسنگ کی دنیا میں ایک اہم پیش رفت کی ہے پاکستانی نوجوانوں نے۔ تو اگر گورنمنٹ ان کو تھوڑا سا بیک کرے اور ان کو فیسلٹیز پرووائڈ کرے، وہ فیسلٹیز جو انٹرنیٹ کی صورت میں ہے، انٹرنیٹ نہیں چل رہا پاکستان میں، اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کا انٹرنیٹ نہیں چل رہا، اور باقی شہروں سے ہم کیا توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہاں چیچو کی ملیاں میں اور لاڑکانہ میں اور دادو میں اور سکھر میں اور کے پی کے دور دراز علاقوں میں وہاں پہ کیا حال ہوگا؟ اس کی کیا ریزنز ہیں کہ گورنمنٹ نہیں ڈیلیور کر پائی؟ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اگر فوکس کر لیتی تو میرا خیال ہے کہ نوجوان خوش بھی ہو جاتے، اور وہ جو ہمیں ڈالرز کی کمی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، ہمارے نوجوانوں میں اتنا ٹیلنٹ موجود ہے کہ کچھ نہ ہونے کے باوجود آج ہم دنیا میں یا دوسرے نمبر پہ آ رہے ہیں یا تیسرے پہ یا چوتھے پہ یا پہلے پہ، تو یہ سوئچنگ ہو رہی ہے۔ تو اگر ہم اپنے نوجوانوں کو کچھ اچھا پلیٹ فارم مہیا کر دیتے، ہم ان کو گائیڈ لائن مہیا کر دیتے، جو پرائیویٹلی تو چند لوگ کر رہے ہیں لیکن گورنمنٹ کی سطح پہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی خاص بڑی پیش رفت نہیں سامنے آ رہی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اور کیا سجیسٹ کرتے ہیں ہماری حکومت کو کہ ان کو کیا سٹیپ لینے چاہیے تاکہ ہم اپنے جو نوجوانوں کو امپاور بھی کر سکیں اور اپنے ملک کے جو مسائل ہیں ڈالرز کے حوالے سے، ایکسپورٹس کے حوالے سے، اور جدید 21ویں صدی میں ہم ذرا بہتر انداز میں انٹر ہو سکیں؟ آپ کی کیا تجاویز ہے؟ دیکھیں اس بات سے بالکل میں انحراف نہیں کروں گا کہ پاکستان میں کچھ گورنمنٹ لیول پر کچھ ایسی ایشوز ہیں جس کو ایڈریس پراپرلی نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے ہمیں پرابلم فیس کرنے پڑ رہے ہیں ایون ان رورل ایریا اینڈ اربن ایریاز بہت۔ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے، لیکن یہ سارے پرابلم پوری دنیا میں ہے، یہ صرف پاکستان کو یونیک کنٹری نہیں ہے،
آپ کسی بھی ملک کے رورل ایریا میں جائیں یا کسی بھی ملک کے اربن ایون ایریا میں جائیں، وہاں آپ کے پاس کچھ ایسے ایریاز ہوں گے جہاں آپ کو وہ پراپر سگنلز جو ان کی فریکوینسی ہے وہ نہیں مل رہی ہوتی، جس سے آپ اس طریقے سے اپنا انٹرنیٹ فاسٹ نہیں چلا سکتے. لیکن یہ کوئی ہم اس کو کسی طور پر کنسیڈر نہیں کر سکتے، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں تک ٹرانزیکشن اور باہر سے جو ہم پیمنٹ کا گیٹ وے ہے دیکھیں، وہ اس کے لیے تو ظاہری بات ہے گورنمنٹ لیول پر بھی چیزیں چاہیے، لیکن اس میں ہمیں اپنے نوجوانوں نے کچھ ایسے سکلز یا کچھ ایسے ترتیب بنانی ہوگی، دنیا کو ایسا خود کو ریپرزینٹ کرنا ہوگا کہ دنیا ہم پہ ٹرسٹ کریں. آپ دیکھیں مارک زربرگ فیس بک والے نے کرونا کے دنوں میں بھی انڈیا میں اپنی انویسٹمنٹ کی، اور ان کے لیے جو آپ پاکستان میں فیس بک کی مونیٹائزیشن نہیں ہے جس سے آپ ارننگ نہیں کر سکتے اپنی ویڈیوز سے جب تک آپ ایک ویریفائڈ پراپر چینل کے تھرو نہیں جاتے. تو یہ جو ایشو ہے، یہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چونکہ وہاں ان کے یوزرز زیادہ ہے تو ان کو فائدہ ہے. تو جب تک ہماری ان ٹیکنالوجی کے اوپر لوگ نہیں آئیں گے، اس کا پازیٹیو رول نہیں ہوگا، اس کا جب تک ایک صحیح طریقہ ہم اس کی پازیٹیو اسپیکٹ کو نہیں یوز کریں گے، تب تک ہمیں یہ چیزیں خود فیس کرنی پڑ رہی ہے. تو یہ سارے پرابلمز ہم میں سے ہیں. حکومت اس میں چاہے جتنی مرضی ہے کوشش کر لے، لیکن وہ ان چیزوں کو روک نہیں سکتی. اب ایک ایسا گلوبل ویلیج آ چکا ہے، ایسے بائی پاس کے طریقے آ چکے ہیں کہ آپ چاہے جو مرضی کر لیں، آپ ان چیزوں کو نہیں روک سکتے. پاکستان میں ٹک ٹاک حالیہ دور میں جو ہے بند ہوا کچھ وقت کے لیے ٹیمپرری، لیکن پھر ان کو عام کرنا پڑا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے. اب ٹک ٹاک کے اوپر پاکستانی لوگ جو جس طریقے سے اس کے اوپر کنٹینٹ لگا رہے تھے، جس طریقے سے اس کا غلط فائدہ ہماری کمیونٹی کو ہو رہا تھا، ہماری کمیونٹی میں ایک غلط تاثر جا رہا تھا. چونکہ ہم یورپین کنٹریز کو دیکھتے ہیں، ان کے لباس سے، ان کے ٹریڈیشن سے، ان کے تمام چیزوں سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی اسی طرح کی آزادی مل جائے اور ہم اس طرح کر لیں. یا آپ اپنے فیس بک کو اگر لے لیں تو اس کے اوپر آپ کو ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے ایسے ایسے لوگ ملیں گے جو کہ ایسے خود ایک دوسرے کے اوپر عجیب و غریب قسم کی تنقید کرتے ہیں، ایک دوسرے کو نشانہ بناتے ہیں. آپ ٹویٹر کے اوپر دیکھ لیں، ٹویٹر کے اوپر ایسی ایسی چیزیں آ جاتی ہے، ٹاپ آف دا ٹرینڈ بن جاتا ہے وہ. ایسے عجیب و غریب قسم کی ہمارے پاس کنٹینٹ آ جاتا ہے جو جس کا غلط استعمال ہو رہا ہے، اس کا پازیٹیو استعمال نہیں ہو رہا. تو پھر ایسے میں نہ گورنمنٹ آپ کو ہیلپ کرے گی، نہ آپ کے جو باہر جو کمپنیز ہے، جو ان کے آنرز ہے، وہ بھی بالکل آپ کو وہ راستہ نہیں دیں گے جو آپ کا بالکل رائٹ بنتا ہے. انہوں نے اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کر دیا ہے، فار ایگزامپل ہم ایک فیس بک کو لے لیں، اس میں آپ کو کون سی ایسی چیز ہے جو انہوں نے پازیٹیولی نہیں پرووائڈ کی؟ آپ کو تمام قانون کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کو لائف سٹائل کے بارے میں پتہ چلتا ہے، آپ کو ہیلتھ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، اس سے منسلک لوگوں سے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں، رابطہ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ صرف فیس بک کو اس پرپس کے لیے یوز کرتے ہیں کہ آپ وہاں لڑکیوں کو ڈھونڈیں، ان کو ٹیکس کرے، اور ایک عجیب و غریب قسم کا ایک ادر طریقے سے اگر آپ یوز کریں گے، ادر وے جو رانگ وے ہے، تو یہ ساری ایول ایکٹیویٹیز میں آ جاتا ہے. اور ہرگز ایسا نہیں ہے کہ وہ ان تمام ایول ایکٹیویٹیز کو نوٹس نہیں کر رہے تھرو دیئر اون الگوریدمس. وہ ان کے الگوریدم اے آئی اتنا فاسٹ ہے کہ وہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز کو نوٹ کر رہا ہے. اب ہم تو جب تک ہم اپنی ان ایکٹیویٹیز کو پازیٹیولی نہیں استعمال کریں گے تو تب تک ہمیں یہ چیزیں فیس کرنی پڑ رہی ہے. جو لوگ آپ دیکھ لیں کہ میرے کچھ دوست ہیں، وہ صرف سرچ انجن آپٹیمائزیشن کی کورسز کر کے 15-16 لاکھ روپے کما رہے ہیں. تو انہوں نے تو کبھی بھی پیسوں کے گیٹ وے کے حوالے سے یہ ایشو نہیں کیا کہ بھائی ہمیں پرابلم آ رہی ہے. بہت سارے طریقے ہیں. اب آپ دیکھ لیں کہ پاکستان میں پیسوں کے گیٹ وے اگر آ جاتا ہے تو کیا اسکیمنگ رک جائے گی؟ بلکہ یہ مزید بڑھ جائے گی، کیونکہ ایول تھاٹس کے جو لوگ ہیں وہ اس کو مزید غلط طریقے سے یوز کریں گے. تو ایسے میں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. ایون آپ کے بینکس میں آپ آج کا نیوز دیکھ لیں تو آپ کے پاس جتنا بھی کورونا کا ڈیٹا تھا، تو میں نے GNN کی خبر دیکھی، میں ان کو کوٹ اس لیے یہاں پہ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا آپ کی کورونا کے تمام لوگوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہو چکا ہے. وائی؟ کیسے ہوا؟ وائی دے آر ناٹ سیکیور؟ تو جب اب آپ کے پاس جب ایسے ایول ایکٹیویٹیز ہوں گی، ایسے کام ہوں گے جس سے معاشرے میں رانگ امپیکٹ جائے گا، تو آپ کیوں گورنمنٹ سے یا ان اداروں سے ایکسپیکٹ کرے کہ دے ول ہیلپ یو؟ دے ول ناٹ ہیلپ یو انٹل جب تک آپ ایک پازیٹیو انسان نہیں بن جاتے. آپ کو خدا نے فریڈم دیا ہے، فریڈم کے ساتھ پیدا کیا ہے، بٹ ہمارے اسلام میں کچھ کنسٹرینٹس ہے، کچھ ریسٹرکشن ہے. وی شوڈ فالو دوز تھنگس.
تو اگر ہم نہیں کریں گے تو پھر ہمیں ان تمام مسائل کا سامنا کرنا پڑے گا. اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے, گورنمنٹ سے ہم ہر چیز ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے. وی مسٹ بی ہم سب کو ایک ایسا ایجاد قسم کا, انوویٹو قسم کا مائنڈ سیٹ چاہیے جو کہ خود اتنے اچھے اچھے کام کرے, تاکہ گورنمنٹ, کیوں آپ دیکھ لیں انوویٹو قسم کی چیزوں کو, آئیڈیاز کو ہمیشہ گورنمنٹ جو ہے ویلکم کرتی ہے. آپ اسلام آباد میں دیکھ لیں نوجوانوں کے لیے NIC جیسا پروگرام ہے, نیشنل انکوبیشن سینٹر. آپ دیکھ لیں کہ میں حسن سعید صاحب کو جانتا ہوں, ان کا ایک آئیڈیا جس کے نام سے بہت بڑا پلیٹ فارم ہے. اسی طریقے سے ہزاروں کے تعداد میں انکوبیشن سینٹرز ہے جس میں آپ جا کے اپنے آئیڈیاز کو پچ کر سکتے ہیں, آپ ان آئیڈیاز کو کام کر سکتے ہیں, آپ کو انویسٹر ملتے ہیں. آپ کو کون سی ایسی اپرچونٹی ہے جو وہ لوگ نہیں دے رہے؟ آپ اپنے آئیڈیاز کے اوپر ورک کرتے ہیں اور آپ اپنے آئیڈیاز کو مارکیٹ کرتے ہیں, اور دن آپ اس کو ایک سکسیسفلی بزنس میں کنورٹ کرتے ہیں. تو اس طرح کے ہزاروں قسم کے مواقع گورنمنٹ دیتی ہے. اب آپ دیکھ لیں پاکستان میں کامیاب نوجوان پروگرام سٹارٹ ہوا, اس کے تحت پاکستان کے بہت سارے نوجوانوں کو پیسہ ملا. ہم نے خود ایک پروجیکٹ میں اس کو فالو اپ کرنے کی کوشش کیا. ایک بندے نے ہمیں ایک بزنس دکھایا, لیکن بیک میں اس نے اپنا ایک سنوکر کلب ان پیسوں سے کھولا ہوا تھا. ایک بندے کو ہم نے کال کی تو جب ہماری ان سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہا تھا کہ وہ پیسے تو ڈیڈ ہو گئے. ہم نے کہا کیا مطلب ڈیڈ ہونے کا؟ انہوں نے کہا یار وہ پیسے مجھ سے لگ گئے. تو اب آپ خود بتائیں کہ جب آپ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کریں گے, آپ کو لاکھوں کی تعداد میں گورنمنٹ ہیلپ کر رہی ہے اور آپ ان پیسوں کا رانگ یوز کر رہے ہیں, اور پھر وہاں آپ کچھ اور دکھاتے ہیں, کرتے کچھ اور ہیں, تو پھر گورنمنٹ اپنا پیسہ یا بینکس اپنے پیسہ یا انویسٹرز اپنا پیسہ کیوں آپ کے اوپر انویسٹ کرے گی؟ وہ بھی ماشاءاللہ اسمارٹ مائنڈیڈ لوگ ہیں, ان کی اپنی پالیسیز ہوتی ہے. انہوں نے اپنی حکومت نے اس پروگرام کو بہت زیادہ سبسڈائز کیا, حکومت نے اس کو کافی فنڈنگ دی. تو حکومت اور کیا کرے آپ کے لیے؟ حکومت آپ کو گھر بیٹھے آپ سوئے اور آپ کو پیسے ملے, آپ کچھ بھی کام نہ کرے, ایسا تو ممکن نہیں ہے. آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا, آپ کو کریٹو بننا پڑے گا, آپ کو انوویٹو بننا پڑے گا. جب تک آپ کے اندر یہ کوالٹیز نہیں ہے, جب تک آپ ایک پازیٹیو ایٹیچیوڈ, پازیٹیو تھنگس, تھاٹس کے ساتھ آپ آگے نہیں بڑھتے, تو ڈونٹ ایکسپیکٹ دیٹ گورنمنٹ ول ڈو سم تھنگ فار یو انٹل اینڈ انلیس you become a positive person for the community and for yourself first. So if you are not a positive person, تو میرا نہیں خیال کہ آپ ہم اس کو اس طریقے سے لے لیں کہ گورنمنٹ کچھ کرے, گورنمنٹ کچھ کرے. Why should government do something for you? Government already did a lot of things for you, but you are not using them in a positive way. You just misuse all those opportunities. اور وہ آپ نے اس بلنڈر کے ساتھ مس یوز کیا ہے کہ گورنمنٹ آپ کو کہاں کہاں فیسیلیٹیٹ کرے گی. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کسی بھی چیز کا, گورنمنٹ کے کسی بھی پروجیکٹ کا آپ دیکھ لیں, اس میں آپ کو ایک رانگ اسپیکٹ نظر آئے گا, اس میں آپ کو کرپشن نظر آئے گی, اس میں آپ کو ایک بہت غلط تاثر جائے گا. تو پھر تو اس طرح نہیں ہوگا. ہم انٹرنیشنلی کلائنٹس کے ساتھ پاکستانیوں کا اگر ایٹیچیوڈ دیکھیں, برتاؤ دیکھیں, تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے جتنے بھی اپ ورک کے اوپر اچھے اکاؤنٹس ہیں تو وہ بوسٹ ہو گئے ہیں, ان کو بہت سارا بزنس ملتا ہے. لیکن جن لوگوں کا نیگیٹو ایٹیچیوڈ ہوتا ہے, جن لوگوں کا ایک بیڈ بیہیویئر ہوتا ہے with their clients, with their project owners, so why they will give you a project, why they should trust you? تو یہ بہت سارے جو ہے اسپیکٹس ہیں. ہمیں سب سے پہلے we should work on ourselves. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, میں نے 2020 میں اپنی گریجویشن کی ہے, and from the first day I got job until میں جاب لیس نہیں ہوں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, یہ میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں کر رہا. تو یہ کیوں ممکن ہوا؟ یہ اس لیے ممکن ہوا کیونکہ میرے پاس اسکل تھی, وہ مارکیٹ میں ضرورت تھی. دوسری طریقے سے میں نے اس کا پازیٹیو یوز کیا. آپ جہاں بھی جاتے ہیں آپ کو خود کو پازیٹیولی پیش کرنا پڑتا ہے, پریزنٹ کرنا پڑتا ہے, آپ کو کچھ ڈیلیور کرنا پڑتا ہے in order to gain trust. Otherwise nobody will trust you, nobody will give you any project. تو یہ چیزیں ہمیں خود دیکھنی چاہیے, بجائے اس کے کہ وی شوڈ یا ہم حکومت کی طرف دیکھیں اور ان کی طرف اپنی نظریں کریں. ہمیں خود اپنے اوپر نظر مارنی چاہیے کہ کیا ہم صحیح کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. آپ ریحان بھائی کو دیکھ لیں, وہ بہت سارے لیپ ٹاپس, موبائل فونز, اینڈ ہی از ہیلپنگ ایوری ون. یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنے بچوں کو یا اپنے لوگوں کو ہیلپ کرتے, ایوری ون. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ آپ اس کے رانگ یوز بھی دیکھ لیں. وہ لوگ دیکھ لیں جو جن لوگوں کو انہوں نے سپورٹ کیا, مجھے بھی سپورٹ کیا,
الحمدللہ آج مجھے بھی دیکھ لے اور لوگوں کو بھی کیا ہوگا ان کو بھی دیکھ لے. تو یہ ایک آپ کو میرے خیال سے ہمیں کمیونٹی کو یا انڈیویجولی سطح پر خود کو خود کی اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرنی چاہیے کہ ہم کس لیول پر ہے, کس جگہ پر ہے. گورنمنٹ کو بلیم کرنا اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے. گورنمنٹ نوز ایچ اینڈ ایوری تھنگ, یہ ان کی سوچ ہے, لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کا اپنا پرسنل انٹرسٹ ہوتا ہے پولیٹیکلی, تو گورنمنٹ آر ہیلپنگ دیم ایوری ٹائم. لیکن یہ اب میرے خیال سے ممکن نہیں ہے. اب اگر ایک بندہ ایک دفعہ لون لے کے اس کا مس یوز کرے اینڈ ہی از ایکسپیکٹنگ مور منی فرام دا گورنمنٹ, وائی؟ فرسٹ تھنگ. سیکنڈ تھنگ از کمیونٹی میں ایک رانگ ایک میسج چلا گیا. تیسری چیز یہ کہ اس نے اس پورے پروگرام کو ڈیمیج کیا, جس سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور لوگ جن کو مدد مل سکتی تھی. تو ہم گورنمنٹ کو ہر لیول پر جو ہے اس طرح بلیم نہیں کر سکتے. میرے خیال سے ہمیں خود کو بلیم کرنا چاہیے, خود پہ ورک کرنا چاہیے. اب اگر میرے پاس انٹرنیٹ فار ایگزامپل نہیں ہے, میں موبائل لینے کا میرے پاس نہیں ہے, تو مجھے چاہیے میں کوئی عام اور جاب کروں, اور میں اس جو گیجٹ مجھے چاہیے اس کو میں خرید لوں, پھر اس کے بعد میں کوئی اسکل سیکھوں اور اس کے بعد میں کام شروع کروں. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ بھائی گورنمنٹ مجھے گیجٹ بھی پرووائڈ کرے, گورنمنٹ مجھے نیٹ ورک بھی پرووائڈ کرے, گورنمنٹ مجھے پلیس بھی پرووائڈ کرے, جو کہ گورنمنٹ آلریڈی پرووائڈ کر رہی ہے اور کر چکی ہے, تو یہ میرے خیال سے کچھ مناسب نہیں رہے گا. لیکن ہر بندے کے اپنی ویوز ہے, اور وہ اگر گورنمنٹ کو ہر چیز کے لیے بلیم کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بیسیکلی رانگ ہے. وہ سب سے پہلے خود کو بلیم کرے, خود سے پوچھے کہ آیا گورنمنٹ نے یہ چیزیں آپ کو جو دی ہے ان کا انہوں نے کیا استعمال کیا. تو میرے خیال سے ہمیں اس طرف زیادہ خود کی طرف زیادہ رجحان دینا چاہیے ریدر دین گورنمنٹ. بہت شکریہ, آپ نے بڑا بہترین ایکسپلین کیا کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے. اور یہ جتنا ریولوشن آیا ہے, میں اس کو ریولوشن کہتا ہوں, آئی ٹی ریولوشن ہے بیسیکلی, کہ آج پاکستان میں بہت سارے نوجوان جو ہیں وہ نئی جو سکلز ہیں وہ سیکھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں, اور پاکستان کا نام بھی روشن ہو رہا ہے, اور ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کا انتظام بھی ہو رہا ہے. اور وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگوں نے گورنمنٹ کی طرف دیکھنا بند کر دیا ہے. اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتا, مجھے ابھی بہت سارے اعتراضات ہیں ہماری گورنمنٹ کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بہت سارے کام جو ہیں وہ گورنمنٹ کے کرنے والے ہیں, بلکہ تقریباً سارے کام ہی گورنمنٹ کے کرنے والے ہوتے ہیں. آج ہمارا اگر کہیں پہ نوجوان بے راہ روی کا شکار ہے تو اس کی ذمہ دار بھی کہیں نہ کہیں گورنمنٹ ہے. ہم نے اپنے نوجوانوں کو شاید ٹرین نہیں کیا, ہم نے ان کو تشدد کے راستے پہ ڈالا, ہم نے ان کو پراپر لائن نہیں دی. اگر ہم یہ صحیح تربیت کر پاتے تو ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بے ترتیب نہ ہوتا, بے ہنگم نہ ہوتا. بہت سارے مسائل جو ہیں وہ آج جو ہمیں فیس کرنے پڑ رہے ہیں وہ شاید نہ ہوتے. آپ کی ساری باتیں بالکل صحیح ہیں کہ ہمارے ہاں ہمیں اپنی طرف بھی دیکھنے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نے یہ بتایا نہیں, ہمیں کسی استاد نے نہیں بتایا کہ بھائی آپ غلط ہو. ہمیں یہی بتایا گیا کہ یہ نظام غلط ہے. تو ہمارے اسکولوں میں, ہمارے مدرسوں میں, ہمارے کالجز, یونیورسٹی میں سلیبس کے اندر بھی سیلف جو ٹریننگ ہے, جو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہے, اپنے گریبان میں جھانکنا ہے کہ میں کس پانی میں ہوں, میرے میں اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں, یہ سکھانا بہت ضروری تھا. میرا نیکسٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ ای کامرس میں پاکستان ابھی اس لیول پہ گرو نہیں کر رہا جس طرح سے شاید فری لینسنگ میں اس نے بوسٹ کیا ہے اپنے آپ کو. تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ کیا پرابلمز ہیں, کیا ہرڈلز آ رہی ہیں کہ ہم اپنی پروڈکٹس جو ہیں, مجھے دو پرابلم نظر آ رہے ہیں. نمبر ایک تو ہم اپنی پروڈکٹس بنا نہیں رہے جو انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ ہو سکیں, اور نمبر دو پہ ہم ان کو اگر بن رہی ہیں تو ہم ان کو پروموٹ نہیں کر پا رہے. کون سی ایز اے سوشل میڈیا ایکسپرٹ اور ایز اے آئی ٹی پروفیشنل میں یہ جاننا چاہوں گا کہ کون سی رکاوٹیں ہیں جو ای کامرس کے راستے میں حائل ہیں؟ دیکھیں, ای کامرس کا جتنا بھی بزنس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹیکنالوجی کے اوپر اور آپ کے پروڈکٹ کے اوپر.
جیسا کہ آپ نے بتایا کہ پروڈکٹ ہم خود نہیں بنا رہے، تو اس وجہ سے ہمیں یہ فرسٹ پرابلم ہے. دوسری پرابلم جو آپ نے ذکر کیا، تو میں صرف اس پہ اتنا کہوں گا کہ بیسیکلی ہمارے لوگ جو ہے وہ اس چیز کو ریڈی نہیں ہے، اس چیز کے لیے ریڈی نہیں ہے. ان کو باقاعدہ کمپینس کے تھرو، ان کو باقاعدہ ٹریننگ کے تھرو اس چیز پر سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ چیز، یہ پروڈکٹ اس پلیٹ فارم پہ اویلیبل ہے، آپ اس پلیٹ فارم پہ جا کے اس کو خرید لے، اس کو پرچیز کر لے. تو تب جا کے، جب تک لوگوں میں آگاہی آپ نہیں پھیلائیں گے تو آپ اس کو اس طریقے سے نہیں لے جا سکتے ہیں. جب ہم آگاہی پھیلائیں گے تو پھر لوگ اس بات پہ کیپیبل بھی ہو جائیں گے، اور اس بات کا ان کو شعور بھی آ جائے گا کہ اب ہمیں اس پروڈکٹ کو خود بنانا چاہیے. اس کو بیسیکلی ایک انٹرپرینور ہوتا ہے جو بالکل نیو آئیڈیا کے اوپر کام کرتا ہے. ایک انٹرپرینوریل ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. وہ کسی بھی ملک میں کوئی آئیڈیا یا کوئی ایسی یونیک چیز دیکھتا ہے اور وہ جا کے اپنے علاقے میں شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں جو ہے بیسیکلی ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے اور ہمیں دیکھنا چاہیے. اب جیسے آپ دیکھ لیں اسلام آباد میں لوگوں کو، آپ کو کوئی اگر آپ نے آئیڈیا پچ کرنا ہے یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے تو نیڈ دیکھیں کہ اس کی نیڈ ہے یا نہیں. اگر اس کی نیڈ ہے تو آپ اس کو ڈیجیٹلی بہت جلدی ٹرانسفارم کر سکتے ہیں. یا آپ نے کریم، اوبر وغیرہ کی سروسز دیکھ لی، جس نے آپ کے باقی بزنس کو، جو آپ کی ٹیکسی اور ڈفرینٹ چیزیں تھی، اس کو سائڈ لائن کر دیا اور بہت ہی ہائپ پکڑ لیا. اب اس میں بہت ساری کمپنیز آ گئی ہے اور وہ اپنی سروسز دے رہی ہے اور سکسیسفلی جا رہا ہے. تو اس طریقے سے ہمیں پہلے لوگوں کی نیڈس کو دیکھنا چاہیے. اگر لوگ، یہ آپ کی کمفرٹیبلٹی کے اوپر بھی ڈیپینڈ کر رہا ہے. آپ دیکھیں دنیا میں جتنے بھی ممالک ہیں، سب لوگوں کی سب چیزیں ای کامرس کے اوپر نہیں آئی. آپ دبئی دیکھ لیں، وہاں آپ کو شاپنگ مال نظر آئیں گی، گروسری سٹورز نظر آئیں گی. ہاں، آپ اور بھی کافی سارے بزنس تو لوگ جا کے بائی واک فزیکلی جا کے اس چیز کو پرچیز کر کے لے کے آتے ہیں. سیم اٹ از پاکستان میں بھی ہے. آپ یہاں آپ کو گروسری سٹورز ہے، ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو اربن ایریاز ہے. اور یہاں ٹیکنالوجی کا بھی، جیسے آپ کو پیزا چاہیے، کسی بھی پلیٹ فارم پہ آپ جائیں اور ان کا اپنے پلیٹ فارم موجود ہے، آپ وہاں سے آن لائن آرڈر کر سکتے ہیں. تو میرے خیال سے جو رورل ایریاز میں یہ پرابلم آ رہی ہے، تو ظاہری بات ہے وہاں دنیا میں بھی تو بہت ساری کنٹریز ہیں جن کے رورل ایریاز میں آپ کو بہت ساری چیزوں کی سروس نہیں مہیا. اب جیسے ٹی سی ایس ہے، کسی بھی گاؤں، کسی بھی جگہ آپ کو یہ سروس دی جاتی ہے. ڈی ایچ ایل ہے، کوریئر کا یہ سروس ہے ڈیجیٹلی. تو یہ انہوں نے دیکھا ہے اور وہ چیز اس طرح پرووائڈ کی جا رہی ہے. ہاں، اس میں بہت زیادہ اگر آپ دنیا میں اپنا نام جو ہے آن دا ٹاپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے لیے بہت سارا آگاہی مہم لگانا ہوگا. بہت ساری آگاہی مہم کے حوالے سے آپ کو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی، چاہے وہ ڈیجیٹلی ہے، چاہے وہ فزیکلی ہے، چاہے وہ آپ کسی بھی طریقے سے کر لے. ایس ایم ایس مارکیٹنگ سے کر لے، سوشل میڈیا مارکیٹنگ سے کر لے، ڈیجیٹل میڈیا کمپینس کے تھرو کر لے، فزیکلی جا کے کمپینس کر کے لوگوں سے ملے، لوگوں کو جوڑیں، لوگوں کے ساتھ اپنا رجحان بڑھائے، لوگوں کے ساتھ میل جول کریں. تو آپ کا ایک جو سیٹ اپ ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا ہائپ پکڑنا شروع کر دیتا ہے گریجولی. تو یہ کام ہمیں بیسیکلی اسٹیپ وائز کرنا پڑے گا اگر ہم اس میں نمبر 1 جانا چاہتے ہیں. ادروائز خود بخود تو یہ کبھی نہیں ہوگا. خود بخود کچھ آئیڈیاز تب ہوتی ہے جب آپ لوگوں کی تمام نیڈز سروے کرتے ہیں کہ لوگوں کی یہ نیڈز ہے. آپ اس نیڈز کو فلفل کر سکتے ہیں اس طریقے سے، اور آپ کے پاس ایک بہترین قسم کا پلیٹ فارم اویلیبل ہے، تو وائی ناٹ. آپ کا بزنس تو میرے خیال سے بہت جلدی آگے جائے گا. لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا بزنس ای کامرس جیسے ہی آپ سٹارٹ کرے تو لوگ آپ کو جو ہے ریچ آؤٹ کرے اور آپ سے چیزیں پرچیز کرے، ہوا ہے دا کوشچن از وائی. تو ہم اس وائی کو اتنا جلدی آنسر نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم ان کی تمام رسکس کو نہیں دیکھتے، پھر ان رسک اسیسمنٹ جو ہم کرتے ہیں اس کو مینیج نہیں کر پاتے. تو جب تک ہم ان رسک مینجمنٹ کو کریں گے تب جا کے، یا ان تمام نیڈس کو، ان تمام ریکوائرمنٹس کو فلفل کریں گے تب جا کے ہم اس پروڈکٹ کو اور ان چیزوں کو اس لیول پر لے جائیں گے. اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ جہاں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ لوگ رورل ایریاز میں ان چیزوں کو نہیں خرید سکتے. ان لوگوں کو چونکہ وہاں اس سسٹم کو آپریشنل کرنا مشکل ہوتا ہے. وہاں کچھ ہیلتھ کے یا ہیومن ایشوز ہے، وہاں سیفٹی نہیں ہے، وہاں اتنا رجحان نہیں ہے، وہاں لوگ کی نیڈ نہیں ہے. وہ خود جا کے اپنے محلے میں، ان کی گلی میں جو شاپس ہوتی ہیں وہاں سے خرید لیتے ہیں. اور جو چیزیں ہمیں آن لائن اویلیبل ہے، آپ جیسے لوگ ہیں، بہت سارے میری جتنی بھی کمیونٹی ہے وہ سب لوگ آن لائن چیزوں کو، جو آن لائن چیزیں اویلیبل ہے وہ کرتے ہیں. جو چیزیں اویلیبل ہی نہیں ہے تو اس کو ہمیں اویلیبل کرنا ہوگا، ضرور لوگ اس کو خریدیں گے.
ابھی تک جب تک اویلیبل نہیں، اس کے لیے سمپلی آپ اپنا ورڈ پریس کے اوپر شاپیفائی ہے، دکان ڈاٹ پی کے ہے، بہت سارے ایسے پلیٹ فارم ہیں جہاں آپ جا کے اپنا ایک ای کامرس سائٹ بنائیں، اس کے لیے سوشل میڈیا سائٹس بنائیں، اس کے لیے اپنا واٹس ایپ، اپنا فیس بک پیج، اپنا جتنے بھی بی ٹو سی بزنس ٹو کسٹمر پلیٹ فارم ہے، جس میں فیس بک انسٹاگرام آتا ہے، بی ٹو بی میں بھی اگر آپ جانا چاہتے ہیں بزنس ٹو بزنس میں ٹویٹر آپ کا، لنکڈ ان، یوٹیوب جو ہے وہ بی ٹو سی ہے اور بی ٹو بی دونوں ورک آپ کو پرووائڈ کرتا ہے، بزنس ٹو کسٹمر اینڈ بزنس ٹو بزنس آنرز کو بھی ایک دوسرے سے جوڑتا ہے. تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کی تمام اسٹریٹجی کو فالو اپ کر رہے ہیں. اگر آپ اپنی تمام اسٹریٹجی کو فالو اپ کر رہے ہیں، میرے خیال سے پھر آپ کو ایشو نہیں آئے گا، اور نہ ہی ہم پھر ان پرابلمس کی طرف جائیں گے، بلکہ پھر تو ہم سولوشن کی طرف چلے جائیں گے اور ان سولوشن کو ہم امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. جی دوستو، یہ شہاب احمد ہیں، اور شہاب احمد جو ہیں بہت ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں. انہوں نے کچھ ٹائم پہلے منسٹری آف فارن افیئرز میں جاب بھی حاصل کی ہے. اور میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ منسٹری آف فارن افیئرز کے انڈر یہ جو کونسل خانے ہیں پاکستان کے دنیا بھر میں یہ آتے ہیں، اور پاکستان کے جو یہ ایمبیسیز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ شکایات ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو. وہ وہاں جاتے ہیں تو ان کی بات سنی نہیں جاتی، ڈیلے ہوتا ہے، بار بار چکر لگانے پڑتے ہیں. تو کیا ایسا، چونکہ آپ سوشل میڈیا کے ایکسپرٹ ہیں اور آئی ٹی پروفیشنل ہیں، تو کیا آپ گورنمنٹ کو کوئی سجیسٹ کریں گے، جیسے انہوں نے پاکستان میں پرائم منسٹر پورٹل، سٹیزن پورٹل جو آیا ہے، اس سے بہت زیادہ مسائل کو حل کرنے میں مدد ملی ہے. تو ایسا کوئی نظام، ایسی کوئی ویب سائٹ، کوئی ایسا پلیٹ فارم بنایا جائے جہاں پہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ کلیکٹیولی کسی ایک جگہ پہ اپنی شکایت درج کرائیں، اور وہ یہاں پاکستان میں بیٹھا ہوا کوئی بھی شخص، ان کے والدین، ان کے پیرنٹس، گورنمنٹ آف پاکستان کے نمائندے، سرکاری آفیشلز جو ہیں، یہ سارے اس کو دیکھ سکیں اور پھر اس کی پروگرس کو بھی میئر کر سکیں کہ اس پہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ ہماری ایمبیسیز جو ہیں وہ کیا رول پلے کر رہی ہیں اور وہاں پہ ان کا جو کام ہے وہ کیا ہے. تو ایسا کوئی پلیٹ فارم جو ہے وہ موجود ہے یا کہیں اس کے کوئی بننے کے چانسز ہیں؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیں، جہاں تک موفا کی بات ہے، منسٹری آف فارن افیئر کی بات ہے، اور ان سے ریلیٹڈ جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو یہ بات تو اس طرح ہے کہ ان کے 118 ایمبیسیز ہے اراؤنڈ دا ورلڈ، اور وہاں جتنے بھی ہائی کمشنرز ڈپلوائے ہیں اور وہ ان تمام مسائل کو دیکھتے ہیں. لیکن اگر آپ اسی معاشرے کا، اسی ملک کا ایک باشندہ ہے اور آپ کو تمام چیزوں کا علم بہت بخوبی ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بہت کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کہ جتنے بھی اوورسیز پاکستانیز ہیں، اگر وہ کوئی انلیگل کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ تو کلیئر اینڈ کٹ امپاسبل ہے. لیکن اگر وہ کوئی لیگل کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو وہ تمام پالیسیز کو ریڈ کر کے فالو کر کے اگر وہ اپنے کسی پروسیس کو لے کے جا رہے ہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک سو دے آر فیسنگ اینی کائنڈ آف پرابلم. اب ریسنٹلی ہم اگر دیکھ لیں تو ہماری جو خلیجی ممالک ہیں، یہاں بہت سارے پاکستانی ہیں جو کہ بغیر کسی ویزے کے یا کسی فراڈ کے تھرو پہنچ چکے ہیں. اب ان میں سے آپ کو میں حالیہ ایک دنوں کی ایک سٹوری بتاتا ہوں کہ وہاں ایک شخص تھا جو عمرے کے ٹکٹ پہ گیا اور وہاں 7 سال سعودی عرب میں رہا، اور پھر وہ فوت ہو گیا. اب اس کا نہ کوئی ریکارڈ پاکستانی ایمبیسی جو وہاں ہے نہ اس کے پاس ہے، نہ پاکستان میں جو ان کا سیٹ اپ ہے وہ ہے. تو اب ایسے معاملات کے لیے جب آپ کے پاس ایسے معاملات آ رہے ہوں تو آپ کس طریقے سے پھر ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ یہ ایک بہت ہی کریٹیکل قسم کا پرابلم آ جاتا ہے، کیونکہ وہاں ہیومنز انوالو ہوتے ہیں. تو جتنے بھی لیگل کام ہیں وہ ان کے تمام جتنے بھی ہمارے مشنز ہیں، جتنے بھی ہماری ایمبیسیز ہیں، وہ ان کو دیکھ رہی ہے، اور ان کو دیکھنے کے لیے ہر ایمبیسی نے اپنا ایک ریپرزینٹیٹیو بھی رکھا ہے، جو بھی آپ کے ایمبیسیز ہے آپ ان سے کنیکٹ رہتے ہیں. وہ آپ کو ای میلز بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور آپ کو جب بھی کوئی پرابلم آتا ہے تو ان کو وہ وقتی طور پر اسی وقت پر ایڈریس کیا جاتا ہے. ہاں، جتنے بھی انلیگل ورک ہے تو وہ تو موسٹ پرابلی نہیں ہوں گے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان فارن
فارن افیئرز جتنی بھی اس چیزوں کو بہت ہی قریب سے دیکھتی ہیں اور ان کی تمام پرابلم کو سولو کرتی ہیں اور آن ٹائم سولو کرتی ہیں. ہاں کچھ ایسے ایشوز آتے ہیں اور وہ ہر ادارے میں آتے ہیں, لیکن اس کو بھی ایڈریس کرنے کے لیے اب ہمارے 118 جتنے بھی ایمبیسیز ہیں انہوں نے اپنے تمام سوشل سائٹس بھی کریٹ کیے ہیں تاکہ آپ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس پہ جا سکتے ہیں, ان کے تمام اپڈیٹس جان سکتے ہیں, اور اگر آپ کا کوئی شکایت ہوتا ہے تو وہ آپ وہاں درج کر سکتے ہیں, اور ان کے اوپر فالو اپ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہوتا ہے. تو اس کے اوپر ورک ہو رہا ہے اور بہت زیادہ اچھا پازیٹیو ریزلٹ آ رہا ہے, لیکن چونکہ یہ چیزیں اتنی جلدی نہیں آ سکتی, اس کے اوپر وقت لگ رہا ہے, تو وہ لگے گا. جہاں تک آپ نے پلیٹ فارم کی بات کی ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم ہونا چاہیے, اس کے حوالے سے میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے جو کہ میں آپ کو یا آپ کے ناظرین کو اس وقت پرووائڈ کر سکوں کہ ایسا کوئی پلیٹ فارم موجود ہے جس کے اوپر وہ جیسے پی ایم پورٹل کی طرح ہو اور اس پہ وہ اپنے پرابلم وہ کر سکے, پٹ ان کر سکے اور اس کو. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی ایمبیسی کسی بھی پاکستانی کو کسی بھی جگہ سپورٹ نہ کر رہی ہو. جتنے بھی ہم ممالک میں ہماری ایمبیسیز ہیں وہاں ہائی کمشنرز جتنے بھی ہمارے ہیں وہ بہت ہی اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ ان چیزوں کو بہت باریکی سے دیکھتے ہیں. اور اب تو ایک ایسا دور آ چکا ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ ہمارے کسی پرابلم کو اگر کوئی نہیں سنے گا تو سوشل میڈیا کے تھرو ان کے تمام اکاؤنٹس موجود ہیں جن کو آپ ٹیگ کر کے لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو اب تو میں نے نہیں خیال کہ کوئی اس طرح ہوگا, لیکن اگر پرابلم سم ٹائم ہو بھی جاتی ہے, کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے, کوئی ملک میں ایمرجنسی حالات آتے ہیں کسی بھی ملک میں, اس وقت بھی آپ اپنے میڈیا کو اگر فالو اپ کریں تو ہمارے ہائی کمشنرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ اس وقت الرٹ رہتے ہیں اور اپنی کمیونٹی کو اس وقت تک ان کو انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں جب تک ان کا پرابلم فکس نہیں ہوتا. جب تک اگر وہ پاکستان ان کو پہنچانا ہوتا ہے تو پاکستان پہنچایا جاتا ہے. آپ اس چیز کا اس بات سے اندازہ لگا کہ جو ماضی قریب میں جو ہمارے ایک پڑوسی ملک میں کچھ پرابلم ہوا تھا, ایک گورنمنٹ سے ایک دوسری گورنمنٹ میں وہ شفٹ ہو گیا تھا, اس وقت تمام فارنرز ایون پاکستانیوں کو صرف ہماری ایمبیسی یا ہمارے مشن نے انٹرٹین نہیں کیا, بلکہ ہمارے جتنے فارنرز تھے, این جی اوز تھے, جتنے باہر کے ڈپلومیٹس تھے, ان تمام لوگوں کو پاکستان نے اچھے طریقے سے وہاں سے نکال کے اسلام آباد ان دیگر ممالک میں پہنچایا. تو آپ یہ آپ کے سامنے ایک بہت ہی میرے خیال سے سالڈ قسم کا ایک ایگزامپل میں رکھ رہا ہوں. تو جتنا بھی موافع ہے وہ تو بہت اسٹرکٹلی اینڈ آن ٹائم ایکشن لیتا ہے اور اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کو انٹرٹین کرتا ہے. میرا نہیں خیال کو کہ اس طرح لیگل ایشو ہوگا اور ان کو وہ انٹرٹین نہیں کریں گے. ایسا ابھی تک کیسز آتے ہیں, یہ نہیں کہ نہیں آتے, لیکن ان کو آن ٹائم ایڈریس کیا جاتا ہے اور ان کو سولو کرنے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے, کیونکہ جتنے بھی وہاں آفیسر ہوتے ہیں وہ سی ایس ایس ہولڈر ہے اور وہ بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹرین کیا جاتا ہے ان تمام معاملات کو ڈیل کرنے کے لیے. باقاعدہ اس کنٹری کی لینگویج بھی وہ جانتے ہیں, ان کنٹری کے نیچر بھی جانتے ہیں, ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ کتنے پاکستانی اس ملک میں یا اس ایریا اس ریجن میں موجود ہے, وہ کیا کیا کاروبار کرتے ہیں. اگر ان کو کوئی بھی ایشو آتا ہے تو وہ اپنے ادھر کے کسی بھی ایمبیسی سے رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو تو آن ٹائم میرے خیال سے رسپانس جاتا ہے جب سے یہ ڈیجیٹلی سب کچھ ہو چکا ہے. تو میرے خیال سے ہماری پاکستانی ایمبیسیز جتنی بھی ہیں, آپ کو میں نے ایک ریسنٹ ایگزامپل دیا, آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ ایکٹیولی کام کرتی ہے اور کتنی زیادہ نہ صرف پاکستانی کمیونٹی کو بلکہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی وہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہے ان اینی ایکسیڈنٹ ان اینی کیس. اوکے, آپ کے موقف کو ہم پارشلی صحیح مان سکتے ہیں, لیکن ابھی بہت سارا کام حکومت پاکستان کو کرنا ہے. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جو لوگ اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, نو ڈاؤٹ وہ اللیگل ایکٹیویٹیز میں ملوث ہیں, لیکن وہ پاکستانی ہیں اور انسان ہیں, اور ان کی اگر وہ کسی وجہ سے جائز یا ناجائز, سم ٹائم ہمارے ہاں جیسے غیر قانونی اور جھوٹے پرچے بھی بن جاتے ہیں اور لوگ جیلوں میں چلے جاتے ہیں, اسی طرح سے وہاں پہ بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا, اور پاکستانی انوالو بھی ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. ایک بڑی تعداد ہے پاکستانیوں کی جو باہر جانا چاہتی ہے اور وہ غلط طریقے سے جاتے ہیں, لیکن اگر وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کے کیسز ختم ہو گئے ہیں, ان کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے, تو وہ جو ہیلپ ہو سکتی ہے وہ شاید کہیں پہ تھوڑی سی مسنگ ہے. بطور انسان
بطور پاکستانی شہری ہمیں انہیں اڈاپٹ تو کرنا ہے، ایون دو دے آر کرمنلز. ان کی پھر بھی. دیکھیے آئی ایم سوری فار دا انٹرپشن. دیکھیے جتنی ہیومینیٹیرین سپورٹ ہوتی ہے تو وہ ہر ایمبیسی اپنے اس کمیونٹی کو یا اس اسپیشل پرسن کو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن آپ کو اس بات کو بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشن کیا ہے. آپ جب وہاں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن کے مطابق انٹرٹین کیا جاتا ہے اور ان کو فالو اپ کیا جاتا ہے. اگر آپ وہاں کوئی کرمنل ایکٹیویٹی یا ایول ایکٹیویٹیز یا کوئی بھی انلیگل طریقے سے، آپ جیسے ہمارے بہت سارے پاکستانی یورپین کنٹریز میں جا کے ڈفرنٹ، آپ کو اس بات کا زیادہ علم ہے کہ جاتے ہیں اور کس طریقے سے وہ، تو ظاہری بات ہے وہاں کا کنٹری یا وہاں کا جو قانون ہے وہ اس کے ساتھ اسی طریقے سے ہی ڈیل کرے گا. اور اگر اس میں کوئی اس طریقے سے ان کو سزائے ہیں اور وہ جیلوں میں، تو ان کو وہ سزائے اور وہ تمام چیزیں پوری کر کے، انہوں نے چونکہ ایک غلط کام کیا ہے اور اسی کا اس کو سزا ملنی چاہیے اور وہ اس کا حقدار ہے. ہیومینیٹیرین بیس پہ جتنا بھی سپورٹ کیا جاتا ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ منسٹری آف فارن افیئر ان کو ہر حال میں پرووائڈ کرتی ہے. لیکن ہیومینیٹیرین سپورٹ سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کسی بھی جگہ اللیگل جائیں، آپ کسی بھی ایسے چیز کو وائلیٹ کریں، کسی بھی رول کو، تو آپ کو اس کے مطابق اس طرح چیزیں فیس کرنی پڑتی ہے. اور یہ ایک میرے خیال سے ایک اچھا عمل ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان میں جھوٹے پرچے بنتے ہیں اس طرح، تو وہاں ہم یہ چیز ایکسپیکٹ نہیں کرتے، نہ ایسا ممکن ہوتا ہے. بہت ہی مائنر کیسز میں آپ کو ایسا فیس کرنا پڑتا ہے کہ وہاں کوئی جھوٹا کیس بنا ہو. موسٹلی یہ لوگ غلط کچھ کرتے ہیں اور ان کو ان کی قانون کے مطابق ان کو نمٹنا پڑتا ہے، اور وہ بالکل میرے خیال سے وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں. ان کو کرنا بھی چاہیے کیونکہ یہ ان کے ملک کا قانون ہے اور ہمیں کسی بھی ملک کے قانون کا عزت کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے ہم کسی بھی طریقے سے بائی پاس کریں گے تو یہ نہ صرف ہمارے لیے ایک باعث شرم ہوگا، اسپیشلی وہاں جتنے بھی ہمارے ہائی کمشنر صاحبان ہوتے ہیں تو ان کے لیے بہت برا ایک امیج ان کا بھی جا رہا ہوتا ہے. پھر ان کی گورنمنٹ کے ساتھ ان کی ڈیلنگ بھی بہت ساری ایسے پروگرامز ہوتے ہیں جو کہ خراب ہو جاتے ہیں. ہمارے ان کے ساتھ ایک ڈپلومیٹک ریلیشنز ہوتے ہیں. تو ہاں، ہم اگر کسی بھی ہماری کنٹری کے ساتھ کوئی پالیسی کے اوپر ایگریمنٹ ہے جس میں ٹیٹیز کا ذکر آپ نے سنا ہوگا یا ڈفرنٹ ایسی چیزیں ہیں، تو اس میں جیسے دبئی میں ہم اپنی کرمنلز کو پکڑ سکتے ہیں اور وہ ہمیں اس حوالے سے سپورٹ کرتے ہیں، تو وہ تو بالکل صحیح ہے. لیکن جتنے بھی اللیگل چیزیں ہیں وہ ادھر ان کے اوپر ثابت ہوتی ہے ایک پروف کے ساتھ، پھر اس کے بعد ان کو سزا دی جاتی ہے. وہاں کوئی بلائنڈ یا لاقانونیت نہیں ہوتا پاکستان میں جیسا ہوتا ہے. وہاں ان کے جو ان کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے وہ ان کے اوپر باقاعدہ ثابت ہوتی ہے، وہ اس سے ایگری کرتے ہیں. اور باقی فزیکلی ان کو اگر کوئی پرابلم ہوتا ہے تو میرے خیال سے ان کا میڈیکل بھی کافی اچھا ہے اور وہ سب چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں. لیکن اس طرح تو ہرگز ممکن نہیں ہے کہ یہ کوئی بھی ایول ایکٹیویٹیز کریں گے وہاں پہ اور پاکستانی جو ایمبیسی ہے وہ ان کو ہیومینیٹیرین بیس یا اس کیٹیگری میں لے آئے گی. تو ظاہری بات ہے وہ آپ کس کو پھر تو بہت سارا ایک عجیب سا سسٹم ہو جائے گا. تو سسٹم کو کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. ہر ایک ملک اپنا ایک سسٹم ہے اور اس کو ان کے مطابق وہ، ہاں بڑے لیول پر جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے کنگ سلمان کے ساتھ جو معاہدہ کیا اور انہوں نے پھر ہمارے بہت سارے پاکستانی جو جیلوں میں تھے سعودی عرب میں ان کو ریلیز کیا اور وہ پاکستان پہنچے. اب یہ لوگ کسی انلیگل طریقے سے گئے ہوں گے، ان کے اوپر کوئی نہ کوئی کیس ہوا ہوگا، انہوں نے کچھ ایسے کارنامے سر انجام دیے ہوں گے. تو ایسے موقع میں گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اور ہمارے سامنے بہت ریئل ایگزامپلز ہے. لیکن اگر ہم کچھ ایسا کریں گے اور پھر اس کے بعد کچھ ایکسپیکٹ کریں پازیٹیولی تو میرے خیال سے یہ مناسب نہیں ہوگا. باقی آپ کی اپنی سوچ ہے. مجھے یہاں پہ میں کوٹ نہیں کرنا چاہتا ریمنڈ ڈیوس کا واقعہ، لیکن میں یہ ضرور کنفیس کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت اچھے ڈیبیٹر ہیں. اور دیکھیں راجہ صاحب، یہ جو اٹس صلاحیت ہے آپ اوپن کی ٹو یہ یو. مجھے ابھی یو آر پتہ ویری چلی ہے. اوپن. اچھا آئی ایم ویل کنونسڈ کہ ماشاء اللہ آپ کی یہ جو صلاحیت ہے اس کا مجھے اندازہ ہوا ہے. دیٹ از ویری پازیٹیو. اور مجھے بڑا اچھا لگا یہ جان کے کہ آپ اپنے ڈپارٹمنٹ کی اور اوور آل ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ آپ کے دماغ میں موجود ہے اور ہونی بھی چاہیے. یقیناً یہ ملک ہے ہمارا ہے، ہم نے اس کو آگے لے کے جانا ہے اور آپ جیسے پازیٹیو لوگ جو ہیں اپنا رول پلے کرتے رہیں گے تو ہم ڈیفینیٹلی
आगे बढ़ेंगे और 21वीं सदी में उन ममालिक के हम पल्ला तो शायद अभी हम नहीं हो सकते, लेकिन हम उनको फॉलो करते हुए उनके फुट स्टेप पे चलते हुए थोड़ा सा आगे जरूर बढ़ सकते हैं। शहाब, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैं चाहूंगा कि आप पाकिस्तान के जो नौजवान हैं, जो आप जैसे टैलेंटेड लोग हैं, उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे कि वो सोशल मीडिया को किस तरह से यूज करें, स्किल्स को सीखें, क्या करें कि वो बेहतर हो जाएं? जी, बिल्कुल, but before giving answer of this question, I will just highlight one thing which you just mentioned in the discussion, that is about the Raymond David case. Raymond David के केस में, जैसे कि आपको मालूम है, उनका इस वाक़े का तो गवर्नमेंट लेवल पर भी डील किया हो रहा था, लेकिन उनकी जो डील थी वो पाकिस्तानी उस फैमिली के साथ हुई थी, और उन्होंने ही उनको एग्रीमेंट के ऊपर साइन करके पैसे लिए थे, तब वो जाके रिहाई हुए। तो अब इसमें मेरे ख्याल से गवर्नमेंट का कोई इतना रोल बिल्कुल था, लेकिन ये रोल नहीं हो सकता कि उन्होंने उनको फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेशन जो थी वो एक लीगल तरीके से प्रोवाइड की गई थी, और वो फैसिलिटेशन में उस फैमिली का एक बहुत बड़ा रोल था, उन्होंने उसमें पैसे लेके उनके साथ राजीनामा कर दिया था। तो इसमें गवर्नमेंट की मेरे ख्याल से कोई गलती नहीं। सेकेंडली, आपने पूछा है कि व्हाट इज द पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया फॉर आवर यंग यूथ, जो तो उनको बहुत सिंपल सी एक फिलॉसफी समझनी होगी इस किसी भी प्लेटफॉर्म की फिलॉसफी ये है कि आप प्लेटफॉर्म को किस पर्पस के लिए यूज करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूट्यूब है, मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो एडिटिंग सीखी, मैंने यूट्यूब के ऊपर एडोब फोटोशॉप सीखा, इलस्ट्रेटर सीखा। ये मैंने किस लिए सीखा और कैसे सीखा, तो ये डिपेंड करता है कि आपके इंटरेस्ट क्या है, आपके गोल्स क्या है। क्या सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा। जब आपको अपने गोल्स नजर आ जाएंगे, फिर उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स नजर आ जाएंगी। उन रिक्वायरमेंट्स को आप एक चेक पूरे एक कुछ पॉइंट्स बनाएं और उनको चेक करते जाएं कि मुझे इस गोल तक पहुंचने के लिए ये रिक्वायरमेंट चाहिए, और उसके मुताबिक आप अपने सोशल साइट्स को यूज करें। दूसरी बात ये रही है कि हमारे 99% लोग सोशल मीडिया को एज अ एंटरटेनमेंट एंड कुछ सेक्सुअलिटी की तरफ या इस तरह अजीबो गरीब किस्म की या पॉलिटिक्स के ऊपर यूज करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। आप पॉलिटिक्स के ऊपर कैंपेन्स के थ्रू या अपना पॉजिटिव इमेज या वो पैगाम जारी कर सकते हैं जिससे लोगों को फायदा होता है, लोग आपकी तरफ आते हैं। दैट इज वेरी गुड। आप सोशल मीडिया से बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। आपके सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे हीरोज मौजूद हैं जो आपको सिखाने के लिए हर वक्त ताबेदार है। आपको उनसे कनेक्शन अपना बनाना होगा और उनकी तरफ जाना होगा। हाँ, अगर आप इसका रॉन्ग यूज कर रहे हैं, मैंने बहुत ज्यादा पाकिस्तान में रॉन्ग यूज हो रहा है, बहुत ज्यादा। कभी कुछ अजीबोगरीब किस्म की वीडियोस आ रही होती। ये क्यों आ रही है? क्योंकि हम समझते हैं कि हम इसका कंप्लीटली कंप्लीटली इनवर्स यूज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे बिल्कुल 49 पॉइंट समथिंग बिलियन जो है एक ट्रैफिक है। अब उस ट्रैफिक को आप गलत अंदाज में यूज कर रहे हैं, आप उनके ऊपर ऐसे कंटेंट जारी कर रहे हैं जिसमें आप ये समझ रहे हैं कि हम लोगों को एक और बंदे को बेइज्जत कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। वो फॉर द टाइम बीइंग होता है और फिर वो चीज़ डिसअपेयर हो जाती है और वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। लेकिन आपने एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा कील आप कर देते हैं या एक ऐसा बीज बो जाते हैं कि फिर लोगों को पता चल जाता है कि इसका इस तरह रॉन्ग इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और फिर पाकिस्तानी लोग चूंकि रॉन्ग में बहुत मास्टर है और वो इन चीज़ों से ज़्यादा एंटरटेन होते हैं और इस चीज़ की तरफ ज़्यादा रागिब होते हैं, तो बस बहुत जल्दी जल्दी उसकी तरफ जाते हैं और उसका रॉन्ग इस्तेमाल होता है। तो मेरा आप तमाम दोस्तों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सोशल मीडिया को फॉर इंफॉर्मेशन बिल्कुल यूज करें। आप फॉर एंटरटेनमेंट, आपके पास बहुत सारे मूवीज है, बहुत सारे सॉन्ग्स है, बहुत सारे गेम्स है, बिल्कुल यूज कर अपने अपने टाइम पे। लेकिन इसको अगर आप बहुत ज्यादा रॉन्ग यूज करेंगे तो आप ये मत समझिएगा कि आप सिर्फ कम्युनिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बेसिकली आप अपने आप को भी नुकसान पहुंचाते हैं। और वो नुकसान इस हद दर्जे बुरा नुकसान है कि वो आप या आपके आने वाली नस्लों तक जा रहा होता है। आपकी फॉर एग्जांपल कोई गलत कंटेंट आ जाता है,
کل کو آپ کے بچوں کو وہ چیز دکھائی جاتی ہے کہ آپ کے والد صاحب آپ کے گھر والوں نے یہ کیا تھا اور یہ دیکھ لو، تو یہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ وہ کتنی زیادہ دور تک یہ چیز پھیل جاتی ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اس چیز کو سینسٹیو لینا ہوگا اور اس کو بہت سیریس لینا ہوگا، اور ہمیں اس کو اس درجے پر سیریس لینا ہوگا کہ وی کین یوز سوشل میڈیا جسٹ اونلی فار انفارمیشن، فار نالج، اینڈ اف we need any kind of entertainment, so that entertainment is also available. بہت سارے پلیٹ فارموں کے اوپر اویلیبل ہے. آپ دیکھیں آپ کے فار ایگزامپل کچھ فالوورز بن گئے 1000 2000 10,000 12,000 2 ملین فار ایگزامپل. آپ کو پتہ ہے 2 ملین کتنا ورتھ رکھتا ہے؟ میں ایک فالوور 2 سے 3 روپے کا بیچتا ہوں. تو اگر آپ کے پاس 2 ملین فالوور ہے دیٹس مین یو آر اے ملینئر. آپ اس سے کتنے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کر سکتے ہیں، آپ کتنے بڑے ایک قسم کی پلیٹ فارم ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہی نہیں، آپ اس کا ورتھ ہی نہیں پتا. میں کے پی کے سائٹ کو بہت زیادہ مینشن کروں گا. ان لوگوں نے تو سوشل میڈیا کا جو بیڑا ہی غرق کر دیا. ایسی چیزیں، ایسی فنی ویڈیوز اور ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ وہ دیکھتے اتنا ٹیلنٹ آپ غلط انٹرٹینمنٹ کی حرکتوں میں شو کر رہے ہیں. وہ ٹیلنٹ پازیٹیوٹی میں شو کر لے تو آپ ایک مہینے کے اندر بلینئر ہو جائیں گے، بلیو می. تو میرے خیال سے ہمیں ان چیزوں کو بہت ہی پازیٹیو وے میں یوز کرنا چاہیے، لیکن یہ تب ہوگا جب ہمیں اپنے گولز کا پتہ ہوگا. ہمیں پتہ ہوگا کہ لیٹ سپوز میں اگر فار ایگزامپل چاہتا ہوں آئی وانٹ ٹو بیکم اے میلینئر، سو دیٹ از سو ایزی آن سوشل میڈیا. یو جسٹ نیڈ یور گول اینڈ دین آفٹر یو نیڈ ٹو میٹ یور ریکوائرمنٹس. اور جب آپ ریکوائرمنٹس کی طرف جائیں گے آپ ان کو چیک کرتے جائیں، ان کو فالو اپ کرتے جائیں، اینڈ ود ان مین ٹائم یو ول گیٹ سم ون اینڈ یو ول گیٹ یور ریزلٹ. بہت بہت شکریہ دوستو. آج ہمارے ساتھ ایک ٹیلنٹڈ اور کامیاب نوجوان شہاب احمد شریک گفتگو تھے. آپ نے ان کی باتیں سنی. اگر آپ کو ان کی باتیں اچھی لگی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، تو انہیں ضرور فالو کیجئے اور اپریشیٹ کریے. اور اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہے تو میری یا شہاب احمد صاحب کی تو ضرور ہمیں کامنٹ کر کے بتائیے تاکہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. اس کے ساتھ ہی راجہ پاکستانی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کسی نئے مہمان کے ساتھ بہت جلد دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک رب رکھا. پاکستان زندہ باد.